Assalamu alaikum warahmatullah. Today I am going to talk about Imam Muhammad Ismail Bukhari. He is author of Sahih Bukhari. His full name was Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Barozbah bin Bazuzibah al-Bukhari al-Jafi. Imam Bukhari, Abu Abdullah, his title was Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Ismail was his father, and he was born in Bukhara, Uzbekistan, city of Uzbekistan, in 19th July 810. In Hijrah 194 Hijrah. Anyhow, it is one of the present city of Uzbekistan. His father died when he was a little baby. He was young. He was raised as an orphan by his beloved mother, who educated him very well, and had a role in sharpening his love and affection and passion was science. Imam al-Bukhari is considered as one of the most distinguished scholar of hadith in Islamic history. His book Sahih al-Bukhari, in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam's words, actions and habit were collected by Imam Bukhari. He is one of the greatest source of the Prophet influence in history. As a child, he had a eye disease in his eye, which led to fears of losing his eyesight. But he was cured with the dua of his mom. He was highly intelligent as a child and had strong and good memory. One of the qualities, his memory was one of the greatest quality that helped him later on in the collection of the Prophet's words and action and habit. Alhamdulillah. During his youth, he memorized the Holy Quran. When he was 10 years old, he memorized Holy Quran and learned the basic of religion, fundamental religion, basic religion. He had memorized thousands of hadiths, which he was still a young. When he was young, he memorized a lot of hadiths, thousand, uh, around 600,000. Bukhara atmosphere, which was then one of the centers of science education, also helped him. He attended the meetings, lectures with scientists, religious and scholars frequently in Bukhara city. He got experience, he traveled experience when he was 16 years old with his elder brother Ahmad. At the age of 16, he traveled with mother and brother Ahmad to Mecca to perform the Hajj pilgrimage and stayed there to gain more knowledge. He would go on to stay in the holy city for 6 years, began to collect
hadith sallallahu alaihi wasallam. Respected friend, he collected in Sahih Bukhari, his Sahih Hadith collected in Sahih Bukhari 7,563 hadith. امام محمد اسماعیل بخاری 9 جولائی 810 ہجری کو 810 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1 سپتمبر 870 عیسوی کو بخارا میں ہی انتقال کر گئے. آپ جمعے کے نماز کے بعد پیدا ہوئے تھے. ہجری تاریخ کے حساب سے وہ 13 شوال 194 ہجری ہوا کرتا تھا اور 1 شوال 256 ہجری کو آپ اس جہاں فانی کو چھوڑ گئے. اور بخارا میں اس زمانے میں ناظرین علم کا گہوارہ ہوا کرتا تھا. ان کے دادا مغیرہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا گورنر کے ہاتھوں اور اسی لیے گورنر کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی ان کو ملا. امام بخاری کے جد امجد مجوسی تھے اور مجوسی ہی کی حالت میں ان کے جو پردادا سے اوپر کی جو نسلیں ہیں وہ انتقال کر گئے تھے. امام بخاری کے جو دادا بخارا کے حاکم یمان جعفری کے ساتھ ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا. دیار عرب میں، کیونکہ اس زمانے میں عرب کا یہ نظام تھا کہ جس کے ہاتھوں جو اسلام کو قبول کیا کرتا تھا وہ اسی کا ٹائٹل لے لیا کرتا تھا. لہذا انہوں نے اسی گورنر کا ٹائٹل لے لیا تھا جبکہ وہ بخارا میں پیدا ہوئے. اس کے بعد امام بخاری کو بخاری ہی کہا جانے لگا. امام بخاری ابھی کم سن ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے صرف والدہ کا سہارا باقی رہ گیا. شفیق باپ کے اٹھ جانے کے بعد ماں نے امام بخاری کی پرورش شروع کی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا. امام بخاری نے ابھی اچھی طرح آنکھیں بھی نہ کھولی تھیں کہ بینائی ان کی آنکھ کی نظر کمزور ہو چکی تھی. یہ انگریزی میں بھی ہم بتا چکے ہیں. اس المناک سانحہ سے والدہ کو، ان کی ماں کو شدید صدمہ ہوا. انہوں نے بارگاہ الہی میں آہوزاری کرنا شروع کی، اللہ سے دعائیں کرنا شروع کی. ماں کی دعا اللہ نے قبول کیا اور ان کی آنکھ کی روشنی بحال ہو گئی. نہ صرف آنکھ کی روشنی بحال ہوئی بلکہ ان کی میموری، ان کا حافظہ بھی اپنی مثال آپ تھا. بخارا میں ان کے حافظہ کے مقابلے میں کسی اور کا حافظہ نہیں تھا. امام بخاری کو کم سنی سے یعنی چھوٹی عمر سے ہی حدیث پڑھنے کا بے انتہا شوق تھا، حدیث کو یاد کرنے کا شوق تھا. مگر 10 سال کی عمر میں انہوں نے مدرسہ بھی چھوڑ دیا. مدرسہ سے انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، بیسک اسلام کی تعلیم حاصل کی، عربی کی تعلیم حاصل کی. چونکہ آپ بخارا ہی میں تھے اور بخارا میں عربی نہیں تھا، گو کہ عربی کا شوق تھا لیکن اس کے باوجود عربی زبان ان کی نہیں تھی، ازبکی زبان تھی ان کی اور فارسی بھی تھی. چونکہ یہ جو خراسان کا یہ حصہ، وہ خراسان سے ان کے اب و اجداد جو ہیں خراسان سے مائگریٹ کیے تھے. خراسان جو ہے مشرقی ایران ہے، آج بھی خراسان مشہور ہے. وہ ازبکستان میں بھی خراسان ہے اور ایران میں بھی خراسان ہے. آپ کو کم سنی سے ہی حدیث کو یاد کرنے کا بڑا شوق رہا ہے، لہٰذا آپ نے بے شمار حدیثوں کو یاد کیا. آپ صرف 10 برس کے تھے کہ آپ کو آپ نے بے حساب حدیثوں کو یاد کر لیا تھا. 10 سال کی عمر میں امام بخاری نے مدرسہ بھی چھوڑ دیا تھا اور بیچ میں وہ حدیث کو یاد بھی کر رہے تھے. لیکن ایک واقعہ ہم آپ سے شیئر کریں. ایک مرتبہ امام بخاری کے استاد داخلی نے
داخلی جو ہے وہ درس دے رہے تھے مسجد میں، تو انہوں نے لوگوں کو ایک سند سنائی شروع کی. ایک سند، چونکہ حدیثوں کا سلسلہ یہ ہے کہ سند سے پہچانا جاتا ہے کہ صحیح ضعیف ہے، منکر ہے، کیا ہے، یہ سند سے ہی پتہ لگتا ہے. تو امام بخاری نے ایک جگہ ان کو پکڑ لیا کہ سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم. امام بخاری نے فوراً ٹوکا اور عرض کیا ابو زبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتے تھے. پہلے تو داخلی نے، یعنی ان کے استاد نے جو درس دے رہے تھے مسجد میں، وہ شش و پنش رہے، پھر وہ گھر گئے، گھر جا کر کے اپنے لائبریری میں بیٹھے، دیکھ کر کے لائبریری میں بیٹھ کر کے انہوں نے کتاب کا مطالعہ کیا تو پتہ لگا صحیح امام بخاری نے جو کہا تھا وہ زیادہ درست تھا. اینی ہو امام بخاری جو ہیں انہوں نے 10 سال کی عمر میں، امام بخاری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 210 ہجری میں حج کرنے کا موقع دیا. وہ اپنے بھائی احمد اور والدہ کے ساتھ حج پہ گئے اور وہیں رہ گئے آخر کار. اور رہنے کے بعد وہیں سے انہوں نے حدیث کی مکمل تعلیم حاصل کی. پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کر کے پھر عراق چلے آئے، بصرہ چلے گئے، اور بصرہ میں بھی پھر استادوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اس طرح سے ان کی زندگی شاندار گزری، لیکن آخری میں رنجشیں بے انتہا ہونے لگی. ناظرین، رنجشوں کا سلسلہ ہر وقت ہر زمانے میں چلتا رہا ہے. یہاں ہم ذکر یہ کرتے چلے کہ آپ کی جو صحیح بخاری میں ٹوٹل جو حدیثیں ہیں اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ نے 7563 صحیح بخاری میں صحیح حدیثیں موجود ہے. اس کے علاوہ 6 لاکھ کے قریب آپ نے حدیثوں کو یاد کیا تھا، جو کہ دوسری کتب میں ہے. آپ نے سفر نامہ بھی لکھا، 20 کے قریب آپ نے حدیثوں کو یاد کیا، 20 کے قریب آپ نے کتابیں لکھی. لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہوا وہ ہوا امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری. آپ نے اپنے حلقے میں بہت مشہور ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ حسد کرنے والے بھی آپ کے گرد جمع ہونے لگے. یقیناً ناظرین، جہاں خوشبو ہے وہاں بدبو ہے، جہاں انسان ہے وہاں مسائل ہے. اینی ہاؤ، اللہ تعالیٰ امام بخاری جیسا ہم لوگوں کو بھی بنائے، ہمارے بچوں کو بھی بنائے. ہمیں حدیث کو پڑھنے اور یاد کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ قرآن کے بعد حدیث، اور بلکہ یوں ہم کہیں کہ قرآن اور حدیث مل کر اسلام بنتا ہے. چونکہ لا الہ الا اللہ ہے قرآن، محمد الرسول اللہ ہے حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل، مجلس اور جو عادت مبارکہ تھیں وہ سب کے سب امام بخاری نے اپنے مختلف کتابوں میں لکھی. لیکن صرف صحیح بخاری میں جو ہے 7563 حدیثوں کو جمع کیا اور ہمارے لیے چھوڑ گئے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح بخاری کو پڑھیں. ناظرین، اس کے بعد ہم صحیح مسلم کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آپ اپنا اور اپنے حدیث کا، اپنے قرآن کا خیال رکھیے، اس کو یاد کرتے رہیے تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو. ناظرین، چونکہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے علم کا ہونا، اور علم کے لیے ضروری ہے اچھی ویڈیو کا دیکھنا اور اچھی کتابوں کا پڑھنا. ناظرین، یہ جو بخارا ہے یہاں آج بھی، یہ مشرقی ایران کا حصہ کہلاتا تھا پہلے، یہاں آج بھی علم کے شوقین رہتے ہیں. گو کہ رشیا نے ان کے اوپر 70-71 سال تک قبضہ کیا ہوا رکھا. اس کے باوجود یہ شہر کی علمی خصوصیت کو رشیا بھی ختم نہیں کر سکا. علم کو کوئی، قرآن اور حدیث کو کوئی قیامت تک ختم نہیں کر سکتا. صحیح بخاری سے جڑ جائیے، حدیث صحیح سے جڑ جائیے، قرآن سے جڑ جائیے. اپنے ایمان کا خیال رکھیے، بچوں کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ